बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफ़हीमुल आसार की एक और अहम नशिस्त के साथ मैं सैयद मतीउर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। जैसे गुज़श्ता कुछ नशिस्तों में हमने अहलुल बैत की बड़ी प्रोमिनेंट और नुमाया शख्सियात के आसार का मुताला किया था, आज हम अहलुल बैत की कुछ और मुतफ़र्रिक़ शख्सियात का मुताला करेंगे, उनके आसार को देखेंगे और देखेंगे कि वो बुज़ुर्ग साहबा ख़ास तौर पे हज़रात शेख़ैन के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तशरीफ़ फ़रमाए हैं डॉक्टर अम्मार ख़ान नासिर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैर वाफ़ियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आज की आसार की जो तरतीब है वो अहलुल बैत की कुछ मुतफ़र्रिक़ शख्सियात के आसार हैं। मैं चाहूँगा कि तीसरी चौथी जनरेशन में जी जो लोग हैं, उनकी औलादें हैं, जो औलाद हैं, तो उन तक भी ज़ाहिर है यही जो मौक़िफ़ चल रहा है। मौक़िफ़ और वो बात चल रही थी जो वो हमें उनके सामने नज़र आएगी। लेकिन शुरू में कुछ एक दो आसार अइम्मा के भी हैं और बाकी उनके बाद उनकी औलादों के हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर के बारे में एक रिवायत है। हकीम बिन जुबैर कहते हैं, रावी हैं, कहते हैं कि सअल्तु अबा जाफ़िरिन अम्मन यंतकिसु अबा बकर व उमर। तो मैंने ये सवाल पूछा कि जो अबू बकर और उमर का नक्स बयान करते हैं, उनकी खामियाँ बयान करते हैं, तो उनके बारे में मैंने पूछा तो फ़क़ाला उलाइका अलमुर्राक। आपने एक लफ्ज़ में अलमुर्राक से क्या मुराद है? उलाइका अलमुर्राक, मरक़ा, ये हदीस में भी ताबीर आई है ख़वारिज के बारे में कि वो यानी एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि वो दीन से यूँ निकल जाएंगे जैसा कि तीर शिकार को जिस्म को फाड़ कर निकल जाता है, इस तरह इतनी तेज़ी से वो निकल जाएंगे। वही ताबीर है, मारिक़ा ख़वारिज की सिफ़त है। तो वही लफ्ज़ इमाम बाक़िर ने इन लोगों के बारे में इस्तेमाल किया, उलाइकल मुर्राक़, ये लोग दीन से निकल जाने वाले। और एक और ताबीर इसी तरह के लोगों के बारे में अहले बैत के ताबीरात में वो राफ़िज़ा की आई है। सही, जी। रफ़ज़ा का मतलब वही बरात के मफ़हूम में छोड़ देना, बरात का ऐलान करना। तो ख़ास तौर पर शेख़ैन से जो लोग बरात का ऐलान करते थे, उनसे अपने ताल्लुक़ का इनकार करते थे, तो उसी से रफ़्ज़ का राफ़िज़ा की ताबीर निकली है। यहाँ उनको वो मारिका कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। और जैसे यानी उनसे वही अपनी निस्बत ना होने और अपनी निस्बत की नफ़ी को वो बयान कर रहे हैं। हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। एक और असर मेरे सामने है और ये हसन बिन हसन से, और हज़रत हसन के बेटे होंगे। जी, हज़रत हसन के बेटे हैं, हसन इब्न अली के बेटे, हसन इब्न अली के बेटे। हसन यक़ूलु लिर्रजुलि मिनल राफ़िज़ा, वही लफ्ज़ जो आप अभी फरमा रहे थे वो आ गया। यानी एक ग्रोह मुतारफ़ हो गया है, सही, जिसके बारे में या वो ख़ुद अपने लिए ये ताबीर कि हम बरात करते हैं इनसे, और या फिर ये जो अहले इल्म है वो उनका एक उन्वान, उनके लिए एक उन्वान तजवीज़ कर रहे हैं कि जो हज़रात शेख़ैन से ताल्लुक़ यानी उसकी नफ़ी करते हैं, तो वो अर्राफ़िज़ा है। अर्राफ़िज़ा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हसन बिन हसन से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि रावी हैं फ़ुज़ैल बिन मरज़ूक़, और वो कहते हैं कि हसन बिन हसन कहते हैं कि यक़ूलु रजुल मिनर राफ़िज़ा, उन्होंने एक राफ़िज़ा में से एक शख्स को कहा मुखातिब होकर कहा कि वल्लाहि इन अमकनल्लाहु मिनकुम लनुक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन वला नक़बलु मिनकुम तौबा। वो बहुत सख्त अल्फाज उनके कह रहे हैं कि यानी वो नोयत बयान कर रहे हैं कि तुम जो बात कह रहे हो तो असल में ये फ़साद फ़िल अर्ज़, क्योंकि जो सज़ा वो बयान कर रहे हैं, कुरान मजीद में मुहारबा और फ़साद फ़िल अर्ज़ की सज़ा बयान हुई है। और यही कुरान मजीद ने मुनाफ़िकीन के लिए भी ज़िक्र की है। मतलब तुम जो बात कह रहे हो और जो बयानिया या जो मौक़िफ़ फैला रहे हो, उसकी नोयत दीनी लिहाज से और मुसलमानों के
اجتماعی وجود کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اس پر سزا وہ دی جا سکتی ہے جو ڈاکہ ڈالنے والوں پر، راہزنی کرنے والوں پر، فساد پھیلانے والوں پر نافذ کی جاتی ہے۔ اتنی بڑی مبنی بر فساد تم کہہ رہے ہو۔ تو اگر ہمیں تم پر اختیار ہوتا یا ہم اقتدار میں ہوتے تو تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیتے جیسے راہزنوں کے اور ڈاکوؤں کے کاٹ دیے جاتے، اور ہم تمہاری توبہ بھی قبول نہ کرتے۔ اتنا بڑا تم جرم کر رہے ہو، ہماری طرف اس بات کی نسبت کر کے یا اہل بیت کو خلفاء کے مقابلے میں ایک فریق کے طور پر کھڑا کر کے۔ ایک اور اثر ہے، حسن بن حسن نے اپنے بھائی عبداللہ بن حسن سے یہ روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قد واللہ مرقت علینا الرافضۃ کما مرقت الحروریۃ علی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یعنی جیسے حروریہ نے سیدنا علی کے خلاف سرکشی اور بغاوت بلند کر دیا، تو یہی کام اس الرافضہ گروہ نے ہمارے اہل بیت کے بارے میں کر دیا۔ تو گروہ دو ہیں، اور ان کا ہدف سیدنا علی ہیں۔ حروریہ خوارج کی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کیونکہ حرورہ کے مقام پر ان کا زیادہ اجتماع تھا، وہاں یہ منظم تھے، تو ان کو حروریہ اس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے ان کے لیے یہ مسئلہ پیدا کر دیا، سرکشی اور بغاوت کا ایک صورتحال پیدا کر دیا، اور ان کو ان سے نمٹنا پڑا، تو اسی طرح ان کے بعد یہ جو گروہ منظم ہوا ہے الرافضہ، جو شیخین سے، حضرت ابوبکر سیدنا عمر سے برات کو اپنا موقف قرار دیتا ہے، تو جیسے وہ ان کے خلاف سرکشی اختیار کر کے نکل گئے تھے دین سے، تو اس گروہ نے ہمارے اوپر یہ تہمتیں یا الزامات عائد کر کے یا یہ نسبتیں کر کے، تو انہوں نے ہمارے لیے اسی طرح کی ایک صورتحال پیدا کر دی۔ اگرچہ یہ ان کے چاہنے والا گروہ ہے، لیکن چاہنے والے ہیں، لیکن وہ آگے آثار میں ملے گا کہ وہ چاہنا اخلاص پر مبنی نہیں ہے، وہ اپنے کچھ مقاصد کے لیے ان حضرات کی نسبت کو استعمال کرنے کا چاہنا۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک روایت بیان فرمائی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو گروہ ہوں گے تمہارے بارے میں، اگر روایت درست ہے کہ ایک تمہارے غلوف میں، جی وہ آپ نے بھی بیان کیا، تو وہ اسی کے مظہر ہیں جو ہیں، وہ اسی کے مظہر کے سیدنا علی کی نفرت میں غلوف میں مبتلا ہیں، وہ دوسری حد پہ چلے گئے، اور رافضہ جو ہیں وہ یعنی دوسرے اسباب کے ساتھ ایک سبب حضرت علی کی محبت میں غلو بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عبداللہ بن حسن کی ایک اور روایت ہے، اور ایک راوی ہیں حفص بن قیس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حسن سے جرابوں پہ یا خفین پہ مسح کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، امسح قد مسح عمر بن خطاب، اور دلیل دی کہ عمر بن خطاب نے مسح کیا، تو قلت انما اسألک انت اتمسح، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی رائے پوچھیں، حضرت عمر کا حوالہ نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ذالک اعجز لک حین اخبرک عن عمر وتسألنی عن رأیی فعمر کان خیرا منی وملء الارض مثلی۔ تو وہ سمجھ گئے اس کی بات کو بھی، اور تمہیں اس سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں تمہیں حضرت عمر کی بات بتا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنی رائے بتاؤں۔ حضرت عمر کا حوالہ دینے کے بعد میری رائے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیا رہ گئی؟ بالکل ٹھیک، مجھ سے بھی بہتر تھے، اور مجھ جیسے کیا تم جیسے کیا، کان خیرا منی وملء الارض مثلی، اور مجھ جیسے لوگ ساری زمین میں اگر ان سے بھری ہوئی ہو وہ ان سے بہتر تھے۔ تو ان کی بات سامنے آنے کے بعد کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے، کوئی دوسری رائے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ لیکن راوی جو ہے وہ اس نے پھر اگلی بات کہی، کہتے کہ یا ابا محمد ان ناسا یقولون ان ھذا منکم تقیۃ، یہ وہی بات جو پہلے بھی ہم نے ذکر کی، تو انہوں نے کہا کہ فقال لی ونحن بین القبر والمنبر اللہم ان ھذا قولی فی السر والعلانیہ،
ہاں تو اس میں بھی منظور ہے کہ جب وہ اس طرح کی بات کہتے تھے تو اس کی بھی ایک توجیہ لوگوں نے گھڑ لی ہوئی تھی اور منسوب کر دی کہ آپ لوگ یہ بات کہتے تو ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی مصلحت کے تحت کہتے ہیں، اپنے اصل موقف چھپا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ میں حلف دیا کہ یہ میرا یہی موقف فی السر والعلانیہ، کوئی مجھ سے نج میں پوچھے تب بھی یہ موقف ہے، اگر کوئی کھلے بندوں پوچھے تب بھی یہی میرا موقف ہے۔ ہم اس معاملے میں کسی تقیہ یا پردہ پوشی سے کام نہیں لے رہے۔ بالکل صحیح۔ اور ابھی یہ روایت کے کچھ الفاظ بہت اہم ہیں، میں چاہوں گا وہ بھی سامنے رکھوں۔ اور فرمائے کہ فلا تسمعن قول احد بعدی ثم قال هذا الذي يزعم ان عليا كان مقهورا وان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر بامر فلم ينفذه وكفى بهذا ازراء على علي۔ تو وہ یہ جو پورا موقف ہے اس پر بھی وہ اپنا تبصرہ کر رہے ہیں کہ جو یہ توجیہ ہے یا یہ بیان ہے کہ حضرت علی یا ان کے بعد دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ السلام انہوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے اپنے اصل موقف کا اظہار نہیں کیا، اس سے بڑھ کر ان کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کان مقہوراً، بے بس تھے، مجبور تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور اس لیے انہوں نے بظاہر موافقت اختیار کر لی اور حق گوئی سے قاصر رہے۔ حق گوئی سے کافی۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک حکم دے کے گئے تھے، کوئی ذمہ داری دے کر گئے تھے، اور انہوں نے دب کر خوفزدہ ہو کر اس کو چھوڑ دیا، اس کو نافذ نہیں کیا، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور موافقت اختیار کر لی۔ اس سے زیادہ اور بھی حضرت علی کے بارے میں تحقیر جن کا تعارفی شجاعت جی بالکل، اور بہادری کے حوالے سے بالکل صحیح، اس سے زیادہ ان کی تحقیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ابو خالد الاحمر یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سألت عبداللہ ابن حسن عن ابی بکر و عمر، میں نے عبداللہ بن حسن سے پوچھا ابو بکر و عمر کے بارے میں، فقال صلی اللہ علیہما ولا صلی علی من لا یصلی علیہما، ان کے دعائے رحمت کی صلی اللہ علیہما، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، اور جو ان پر رحمت کی دعا نہیں بھیجتا، دعا نہیں کرتا، اس پر اللہ رحمت کی دعا، اس پر اللہ رحمت نہ کرے۔ بالکل صحیح جی۔ آگے کچھ آثار ہیں، یہ محمد بن عبداللہ بن حسن کے ہیں، حسن کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے، ان کے پوتے، حضرت حسن کے پوتے محمد بن عبداللہ۔ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ حبیب الاسدی کہتے ہیں ان محمد بن عبداللہ ابن الحسن قال اتاه قوم من اہل الکوفہ والجزیرہ فسألوه عن ابی بکر وعمر فالتفت الی فقال انظر الى اہل بلادک یسألونی عن ابی بکر وعمر لہما عندی افضل من علی۔ مختلف جگہوں سے جہاں جہاں بھی یہ بات پھیلی ہوئی ہے تو لوگ تحقیق کے لیے آ رہے ہیں، تو کوفہ سے آئے ہیں لوگ، جزیرہ عراق کا ایک حصہ ہے وہاں سے آئے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں ابوبکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ آپ کا کیا موقف؟ تو وہ تعجب سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے علاقے کے لوگوں کی یہ حرکتیں دیکھو یا ان کا فہم دیکھو، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بخدا ان کا درجہ میرے نزدیک سیدنا علی سے زیادہ بڑھ کر افضل ہے۔ محمد بن عبداللہ بن حسن سے ہی ایک اور ہے، اور یہی راوی ہیں ابو خالد الاحمر، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبداللہ بن الحسن سے ان ابی بکر و عمر قال صلی اللہ علیہما ولا صلی علی من لا یصلی علیہما، وہی روایت۔ ہاں یہ جو پہلے ابھی گزرا۔ جی۔ محمد بن عبداللہ بن الحسن سے ہی اور کچھ آثار ہیں حضرت حسن کے پوتے محمد سے، اور راوی ہیں عمار الزبی، وہ کہتے ہیں کہ ان عبید اللہ بن الحسن قال
ما ارا رجلا یسب ابا بکر و عمر ثبتت لہ توبۃ ابدا. اس کے انجام کے بارے میں جی عبید اللہ ابن الحسن کے بارے میں، تو ان سے وہ نقل کر رہے ہیں سے نکل کر رہے ہیں. کہ جو آدمی سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کے بارے میں یہ رویہ رکھتا ہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اس سے توبہ نہیں کی، تو مجھے نہیں امید کہ اس کی توبہ قبول. کبھی بھی قبول کی جائے گی. یہ اتنا بڑا یعنی اتنا شنی عمل ہے. صحیح. عمر بن قاسم یہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن حسن سے یہ سنا ہے، یہ انہیں فرماتے ہوئے کہ وہ فرماتے تھے کہ واللہ لا یقبل اللہ توبۃ عبد تبرأ من ابی بکر و عمر. یہ بھی وہی مضمون وہی ہے، مضمون. الفاظ دوسرے ہیں. آخری جو جملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُمَا لَيُعْرَضَانِ عَلَى قَلْبٍ فَدُ اللَّهَ لَهُمَا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ. یعنی جو مجھے توقع نہیں کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے، لیکن دل میں سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے بارے میں اس کے بغض کے جذبات ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ توبہ قبول ہونے سے مانع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میرے دل میں جب ان کا خیال آتا ہے، یورزانی اعلیٰ قلبی، دل میں جب بھی ان کا خیال آتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اپنے اس دعا کو اپنے لیے بخشش کا، خدا کے قرب کا ذریعہ، خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں ان کی محبت ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے اپنا قرب عنایت فرما دے. ایک اثر ہے عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے، اور راوی ہیں الفضیل ابن مرزوق. وہ کہتے ہیں کہ افیکم امام تفترض طاعتہ تعرفون ذلک لہ من لم یعرف ذلک لہ فمات میتۃ جاہلیہ. یہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک ایسا یہ جو امام ایک بات بنی ہوئی کہی ہے جا رہی ہے کہ اہل بیت میں ایک امام ان کے اندر ایک امام ہوتا ہے جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح فرض کی گئی ہے کہ جو شخص اس کو نہ مانے اور اس اطاعت کو تسلیم نہ کرے اور فمات. دنیا سے اسی حالت میں مر جائے، تو گویا وہ جیسے حدیث میں آیا نا جی جی کہ بالکل. امام کی بیعت جس کے گردن میں نہ ہو اور وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہ ماتمیتاً جاہلی ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے. تو کیا آپ کے اندر ایسا امام ہے یا ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت یا جس کی کو اتباع کو اس طرح قبول کرنا وہ معیار ہو دینی اور ایمانی؟ جو نہ ہو تو وہ پھر دنیا سے جاہلیت کی موت. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو عمر بن علی کہتے ہیں کہ لا واللہ ما ذاک فینا من قال ذلک فهو کاذب. ہمارے اندر کوئی ایسا تصور نہیں ہے، اور جو یہ بات کہتا ہے ہمارے بارے میں وہ غلط کہتا ہے. اور پھر اس نے آگے پوچھا کہ فقلت یرحمک اللہ انہم یقولون ان هذه المنزلہ کانت لعلی. ہاں کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مقام یہ حضرت علی. مقام تو حضرت علی کو حاصل تھا صحیح. کہ ان کی اطاعت فرض کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے. تو جنہوں نے نہیں اس مقام کو یا ان کی اس حیثیت کو نہیں مانا تو وہ دنیا سے جاہلیت کی موت کے ساتھ گئے. تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ان کو حاصل تھا. پھر ہاں آگے وہ بڑھتے ہیں اس بات کو لے کر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصى الیہ، رسول اللہ نے اس کی وصیت کی تھی. ثم كانت للحسن بن علی ان علی اوصى الیہ ثم كانت للحسین بن علی ان الحسن اوصى الیہ ثم كان لمحمد بن علی بن حسین اوصى الیہ فقال عمر بن علی بن حسین واللہ لمات ابی واللہ فواللہ ما اوصى بحرفین اثنین قاتلہم اللہ. انہیں تو آپ بھی جو لوگ جو یہ یہ کہتے ہیں منسوب کرتے ہیں ان کو اللہ تباہ کرے، تو وہی اسی کا تسلسل ہے. رسول اللہ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی
کہ تم میری طرف سے مامور ہو۔ حضرت علی نے یہ وصیت سیدنا حسن کو کی، ان کو اس پر منصب پر مقرر کیا۔ سیدنا حسن نے سیدنا حسین کو کیا، انہوں نے امام علی ابن الحسین کو کیا۔ اور تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جی یہ ان میں سے ایسا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، قاتلہم اللہ۔ اور آخری جو ان کا کمنٹ ہے وہ ہے کہ وَيْلَهُمْ مَا هَذَا مِنَ الدِّينِ وَاللَّهِ مَا هَؤُلَاءِ إِلَّا مُتَآكِلِينَ بنا بِنَا۔ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، بخدا یہ ہمارے دین میں یہ کوئی تصور کوئی چیز نہیں نہیں ہے۔ ہمارے دین کا یہ کوئی تقاضا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا ہمارے بزرگوں نے بتایا ہو نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا یہ ہم نسبت کر رہے ہیں ہماری طرف، محبت کا اظہار کر رہے ہیں بظاہر ہماری طرف، لیکن اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ متآکلین بنا، ہمیں وسیلہ بنا کر اپنا رزق کمانا گویا چاہتے ہیں۔ کچھ مالی مفاد بھی آپ کہنا سیاسی ہیں یا کچھ گروہی، ہاں، لیکن یعنی متآکلین بنا تعبیر ہے نا ایک، اچھا کہ یہ اصل میں اپنے سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے ظاہر اس کے ساتھ جاہ، مال، سب کچھ شامل سب کچھ ہوتا ہے۔ شامل ہے۔ تو یہ وسیع تعبیر ہے، ضروری نہیں کہ اس میں صرف رزق ہی شامل ہو۔ ہمیں یہ وسیلہ بنا کر اور سیڑھی بنا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی محبت یا ان کی عقیدت ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ اپنی اپنے اغراض کے ساتھ ہے۔ اغراض کے ساتھ ہمیں اس کے لیے یہ بطور وسیلہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ روایت ہے جس کے آخر میں آتا ہے میتۃ الجاہلیہ جو ہے، وہ تو حکمران کے بارے میں ہے، جی، وہ عام حکمران کے بارے میں۔ امام کی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کیا تو ذکر بہت ہے احادیث میں، لیکن وہ امام سے مراد وہاں پر جو مسلمانوں کا کہ اہل حل وقت کے مشورے سے اور ان کے اتفاق سے وجود میں آیا ہو یا اس پر اتفاق ہو گیا ہو، تو اس کی حکمرانی کا پابند رہنا اور اس سے مسلمانوں کے اتفاق کو توڑ کر اس سے نکلنا اور کوئی الگ یعنی بغاوت کا یا خروج ایسے خوارج نے اختیار کیا، تو اس کے بارے میں اصل میں یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اس اجتماعی نظام کا حصہ نہ بنے اور اس کو توڑ کر الگ ہو جائے، تو وہ اصل میں دینی طور پر ایک صحیح اجتماعی دینی زندگی کا نمونہ نہیں ہے، وہ میتۃ جاہلیہ۔ تو اس کو ظاہر ہے یہ پورا جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ امام یا جس کی پابندی یا اطاعت بتائی گئی ہے، وہ یہ حکمران جن کو مسلمانوں نے اپنا حکمران بنایا، یہ وہ نہیں ہے۔ صحیح، وہ امام یا وہ حکمران یا وہ امام جس کی اطاعت حضور نے فرض کی، وہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے یہ ائمہ تھے، تو ان کی اطاعت فرض ہے اور ان کی اطاعت ہی کیا دین میں ہدایت اور حکم ہے۔ تو گویا اس بات کی تعبیر ایک دوسرے زاویے سے اس نیریٹو میں کر دی گئی۔ اسی وضاحت کے ساتھ آج جو ہم نے پچھلی کچھ نشستوں سے مطالعہ شروع کیا تھا اہل البیت اور ائمہ اہل البیت کا بزرگ صحابہ اور خاص طور پہ حضرات شیخین کے بارے میں موقف، اور جو لوگ ان کے بارے میں اہل البیت کے بارے میں کچھ چیزیں وضع کر رہے تھے یا منسوب کر رہے تھے یا شک و شبہ میں گرفتار تھے، ان کی توضیح اور وضاحت ان کی طرف سے آئی، اور یہ شروع سے حضرت علی سے شروع ہوئی اور ان کے پوتے اور پڑپوتے تک یہ وضاحت چلی آ رہی، پوری سلسلہ اور روایت ہے، یہ مکمل ہوا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے واضح لفظوں میں کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ وہ غصے بھی ہو رہے ہیں اور بڑے سخت لہجے میں بھی جواب دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اور سارے جو بات ہے یا مسئلہ ہے اس کے سارے ہی پہلوؤں کو واضح کر رہے ہیں۔ بالکل، جس پہلو سے انہوں نے چور رستہ کھولنے کی، چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، ان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے تھے کہیں تو ان کو بھی کہا کہ بھئی یہ میرا پیغام وہاں اپنے علاقے میں، یعنی ذرائع جو ہیں بات پہنچانے کے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہر جگہ پہنچے۔ لیکن ایک سوال آخر میں یہ پیدا ہوتا ہے ان سارے مطالعات سے، اتنی وضاحت کے باوجود کہ ائمہ حضرت علی سے شروع ہوئے ہیں اور
پھر کہاں حضرت حسن اور حضرت حسین اور ان کے امام بیٹوں پوتوں تک یہ معاملہ چلا سب وضاحت کر رہے ہیں. لیکن ان کی وضاحت جو ہے وہ اس کو کنسیڈر ایسے لگتا ہے نہیں کیا جا رہا. ایک گروہ ہے جو اس کو یعنی ان کی وضاحت جو ہے وہ اس بیانیے یا اس موقف کے خاتمے کا ذریعہ نہیں بنی. وہ قائم رہا ہے بلکہ وہ تدریجاً وہ منظم ہوتا گیا. اور ان کی وضاحت میں شدت بھی ہے اور تسلسل بھی ہے اور سخت بھی ہے، جامع وضاحت بھی ہے، بہت واضح ہے، کوئی اس میں مؤثر نہیں ہوئی. یہ کیا وجہ ہے تاریخی طور پہ؟ نہیں، یہ ظاہر ہے یہ تو اس کے اسباب تو تاریخی ہیں کہ، اور آپ کو ان میں آثار میں ان کا ذکر بھی مل رہا ہے کہ وہ کیا پہلو ہیں، کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک گروہ کو یہ پورا ایک موقف بنانے کی، اس کے لیے استدلال وضع کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو اس میں 2-3 پہلو ہم سب کو سامنے رکھیں تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 2-3 چیزیں اس میں شامل ہو کر اس کا ذریعہ بنی کہ ان حضرات کی وضاحتیں ایک طرف رکھی رہ گئی، بالکل، اور ان وضاحتوں کی بھی ایک توجیہ فرض کر لی گئی. بالکل. اور وہ جو دوسرا موقف تھا وہ نمایاں اور غالب ہوتا چلا گیا اور اسی پر ایک عصبیت سیاسی اور مذہبی منظم ہوتی چلی گئی. تو بنیادی طور پر تو دیکھیں اس میں مذہبی اور سیاسی دونوں طرح کے عوامل شامل ہیں. مذہبی اس پہلو سے کہ اہل بیت کے ساتھ، سیدنا علی کے ساتھ عقیدت اور محبت ہونا یہ تو ایک فطری چیز ہے اور صحابہ میں تھی. صحابہ جہاں دیکھتے تھے کہ اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے، بتاتے تھے، خاص طور پہ سیدنا علی کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں. تو اب اس عقیدت اور محبت میں وہ غلوف پیدا ہو جائے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، جس کا سیدنا علی بھی. تو ایک تو یہ چیز اہم ہے کہ ان حضرات کے ساتھ جو دینی عقیدت اور حضور کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے عقیدت ہونی چاہیے، وہ آگے بڑھ کر یہ شکل اختیار کر لے کہ ان کی فضیلت باقی تمام دوسرے بڑے صحابہ کے مقابلے میں ثابت کی جائے، اور ان کے مقام اور فضیلت کے اس بات کے لیے یہ ضروری سمجھا جائے کہ باقی سب جو مسلمانوں میں بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کی تحقیر کی جائے یا ان کی نفی کی جائے. بالکل ٹھیک. تو اصل میں یہی غلوف ہے. محبت بھی غلوف میں بدل جاتی ہے، اور یہاں اس پہلو سے بدلی کہ اس نے دوسرے بزرگوں کے لیے نفرت یا تنقید کا رویہ پیدا کر دیا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے اس کے ساتھ یہ جو سیدنا علی جب ایک سیاسی معاملے میں کبھی وہ حصہ بن گئے، جی بالکل، تو اس میں سیاسی عوامل بھی شامل ہیں. تو خوارج جو ہیں وہ یہ ان کے خلاف منظم ہو گئے سیاسی طور پر. تو ظاہر ہے جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے عناصر تھے اور جن کو اور سیاسی عوامل سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ قریش کا اور اس کے خاندانوں کی جو اقتدار کے حوالے سے ایک حق مانا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف عصبیتیں تو اور بھی تھیں، ان کو منظم کرنا چاہیے. تو وہ جب منظم ہوئی تو ان کو بھی ایک حوالہ یا ایک نسبت درکار تھی کہ وہ عصبیت کے جمع کرنے کے لیے کوئی مرکزی نقطہ چاہیے. تو وہ اہل بیت تھے اور اہل بیت ہی اقتدار کے حقدار ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں. یہ جب تک اتنا مضبوط یا اتنا بے لچک موقف نہ ہو تو آپ کی عصبیت بنتی نہیں. بالکل ٹھیک. ایسی اگر یہ مانا جائے کہ اقتدار کا معاملہ ہے، ان مسلمانوں نے ان کو بنا لیا، پھر اس کے بعد سیدنا علی کو ایک موقع پہ مل گیا لیکن پھر کچھ اور ہاتھوں میں چلا گیا، تو یہ تاریخی چیزیں ہیں یا مسلمانوں کے اجتہاد سے اس کا تعلق ہے، تو آپ کی عصبیت نہیں بنتی. بالکل ٹھیک ہے. تو سیاسی عصبیت بنانے کے لیے ایک اس کو مذہبی موقف کا درجہ دینا
اور اس میں محبت اور نفرت کو اس سطح پہ لے جانا کہ اس کے علاوہ، اس سانچے کے علاوہ کوئی سانچہ نہ ہو جس میں اس معاملے کو دیکھا جا سکے. بالکل. تو یہ چیز شامل ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی بہت طاقتور محرک ہیں. محبت اور عقیدت میں غلو اور سیاسی عصبیت بنانے کی جو ضرورت ہے، ان دونوں چیزوں نے مل کر پھر تدریجاً ایک ایسا معاملہ، بڑے اسباب یہی دو ہیں. بڑے اسباب یہ دو ہیں. اور جب منظم ہوتا چلا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی وضاحتیں ایک طرف رہ گئیں، بلکہ ان وضاحتوں کی بھی توجیح فرض کر لی گئی اور ان کی وضاحتوں کو بے اثر کر دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں چیزیں منسوب کر کے ان کی طرف بیان کرنے لگی. تو بے اثر کرنے کے لیے یہ دونوں کام ہوئے: توجیح کہ یہ تقیہ تھا یا حالات کا جبر تھا، اور دوسرے غلط باتوں کی نسبت کہ یہ تو خود برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ تو خود ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں تاریخ میں ان کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے کہ کیسے یہ بیانیہ منظم ہوا. لیکن بہرحال تاریخ میں یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں، اور ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا تھی، ان حضرات نے اپنا موقف کیسے واضح کیا، اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی. تاریخ میں وہ اس طرح مؤثر نہیں ہوئی، وہ ایک الگ معاملہ، لیکن ریکارڈ میں موجود ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.